बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम उमैर यासिर है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म बट एडवोकेट साहब। आज हमारा मौजू जनरल फैज़ हमीद है, क्योंकि हर तरफ फैज़ ही फैज़ फैला हुआ है। जब से जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी की खबर आई है और उनके कोर्ट मार्शल की खबर आई है, उसके बाद तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर जनरल फैज़ हमीद का ही कब्ज़ा है। जनरल फैज़ हमीद के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ सामने आते जा रहे हैं। उनके नेटवर्क्स के बारे में भी जो मुसद्दिक़ा ख़बरें हैं वो भी इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा इस बारे में गुफ्तगू हो रही है। आज हम इस मौजू पर एक मरतबा फिर जनाब भट्ट साहब से बात करेंगे। भट्ट साहब, खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये बयान दिया था कि फैज़ हमीद साहब को इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि उन्हें वादा माफ़ गवाह बनाया जाए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो क्या मतलब है इस बात का? क्या खान साहब कुछ महसूस कर रहे हैं कि हाँ जी कुछ चीज़ें पकड़ी गई हैं? खान साहब तो हर चीज़ महसूस कर सकते हैं ना जी, इसलिए कि उनके साथ तो एक खुला मजाक हो रहा है जी, पूरी मशीनरी मुखालिफ खड़ी हुई है, अजीब अजीब हरकतें कर रही है, अजीब अजीब केसेस बना रही है। वो मुझे याद पड़ता है कि खान साहब से जब एक मरतबा मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुकदमे बनाने शुरू कर दिए। मुझे तो ये डर है कि ये मैं बिस्कुट जो है ना, ये भी चाय में डुबो के खाऊं तो ये मुझ पे उस पर भी केस बना देंगे कि ये बिस्कुट चाय में डुबो के क्यों खाता है। जी। तो वो बहरहाल अब तो ये संजीदा मसला है और हर किस्म का जो है मैटर सोचा जा सकता है, रवैया सोचा जा सकता है, लेकिन बहरहाल कानूनी मोशगाफियाँ हैं, इतना आसान नहीं है ये सब कुछ होना। लेकिन ज़ाहिर है बादियों नज़र में जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं ना, तो खान साहब की ये बात जो है बग़ैर बेस के तो नहीं है ना। चीज़ें तो बहुत सारी चल रही हैं। 9 मई में ये बताया जा रहा है कि पूरे का पूरा जो डिज़ाइन है वो फैज़ साहब का है, और वो पूरी की पूरी जो आइडेंटिफिकेशन उन्होंने पूरे मुल्क में जो फ़ौजी तनसीबात थी उनकी की है, और वही 9 मई को तहरीक इंसाफ को ये फ़हरिस्त भी उन्होंने दी थी, और जिसके बाद तमाम लोग मकामात पे तहरीक इंसाफ के वर्कर पहुँचे और वहाँ पे हमले हुए। देखो अब आपने जो बोला है ना, इसमें इमरान खान कहाँ से आ गई? जी। अगर फैज़ हमीद ने करवाया है तो वो जानता होगा। अच्छा, खान साहब लाइलम होंगे और यकीनी तौर पे इसलिए कि बकौल वो लाइलम होंगे, वो इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत लाइलम होगी। देखो सीधी सी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि खान साहब को गिरफ्तार किस हालत में किया गया? जी। कहाँ थे वो 9 मई में? मुझे बताओ 9 मई में कहाँ थे? 9 मई को वो गिरफ्तार थे। तो जी। क्या किरदार होना था और क्या वो पहले से आप ये कहने का ये मतलब है कि पहले से उन्हें इल्म नहीं था? देखो मैंने कहा कि उन्हें तो ये भी यकीन नहीं था कि कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जी। आप देखो तो सही कितनी हजीमत के साथ ये सामने हुआ। वो बायोमेट्रिक करा रहे, कोर्ट के अंदर है, और उन्हें जनाब इतनी लंबी फौज के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। फौज का मतलब ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो भी हैं, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो वो कहाँ थे 9 मई में? वो तो अंदर थे। और एक बात सुनो, हुआ क्या है, खान जब अंदर गए ना, तो जो सलूक खान के साथ किया गया, एक प्रॉम्प्ट रिएक्शन था पूरे मुल्क में। लोग चीख उठे, लोगों के जहन उलझ गए, वो निकल आए और फरियाद बुलंद की। भट्ट साहब ये बताएं, खान साहब पे हमला हुआ एक रैली के दौरान नवंबर 2022, उन पे बराह रास्त हमला किया गया। उस वक्त लोग नहीं निकले और खान साहब की गिरफ्तारी पे पूरा मुल्क निकल आया। जिस मौके पे खान साहब की जान को ख़तरा था, उनको गोलियां लगी या उन पे गोलियां बरसाई गई, उस वक्त तो कोई नहीं निकला। पहले ये बताओ, लेकिन जब उस उनकी गिरफ्तारी में आपके बकौल पूरा मुल्क निकल आया। देखो सीधी सी बात आप है, इस चीज़ को ज़रा समझें। जी, मैं आपको समझाऊं। अभी देखो ट्रंप पे अटैक हो गया, फायर हो गई, उसके कान को जख्मी भी करके निकल गया, राइट? तो क्या मजमे कम हो गए? वो तो खान तो मौजूद थे, जिंदगी तो बची। तकलीफ में खान के साथ थे सारे, आओ फगाम बुलंद कर रहे थे।
یہ معاملے کو آپ جوڑ رہے ہو کالر سے پکڑ کے کھینچنے کا، دھکے دینے کا. وہ بندہ جس سے ڈاکٹرز جو ہیں اس سے ٹیشوز بچا رہے ہیں، آپ اسے دھکے دے کے اور اتنی عظیمت کریں، تو ان دونوں چیزوں کو آپ جوڑ رہے ہو. جی بالکل. کیسے جوڑ رہے ہو؟ وہاں پہ وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے، لیکن الحمدللہ بچے. اور کیا ہوا، وہ نکلے بھی جب اس زخمی حالت میں، تو اس طریقے سے انہوں نے اٹھا کے اپنا ہاتھ حوصلہ دیا پوری قوم کو کہ بے شک مجھ پہ حملہ ہوا ہے لیکن میں ڈٹا رہوں گا. وہ وہاں پہ اس حالت میں نکلے، قوم کو حوصلہ دیا انہوں نے. یہاں پہ کیا کیا؟ یہاں پہ تو آپ نے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی نا، تو اس کے نتائج علیحدہ ہونے تھے. وہاں پہ جو ہوا اس نے تو خود پوری قوم کو حوصلہ دیا. تو آپ مت جوڑیں ان باتوں یہ کو. بتائیں کچھ ہم نے ان موضوعات پہ یا ان خبروں پہ بات کرنی ہے جو ابھی تک سامنے آج آ رہی ہیں. جی. آج یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو جسٹس ثاقب نثار ریٹائرڈ، وہ بھی اس کنیکشن میں شامل ہیں. ان کے فیض حمید صاحب کے ساتھ رابطے تھے. انہوں نے کچھ رابطوں کا اعتراف تو کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ سماجی رابطے تھے، کوئی سیاسی رابطے نہیں تھے. تو ٹھیک ہے، قسمیں کھا رہے ہیں، انہوں نے قسم بھی کھائی ہے. بات یہ ہے کہ ہر جگہ جب قسم کھائی جاتی ہے نا بغیر دیے ہوئے، جی. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کٹہرے میں آئیں اور ان سے سوالات پوچھے جائیں، وہاں پہ انہوٹ اسٹیٹمنٹ دیں تاکہ کراس ایگزامینیشن نہیں جی. ایک سابق چیف جسٹس کے خلاف آپ قانون سے وسیع تجربہ ہے آپ کا، کارروائی ہو سکتی ہے، انہیں بلایا جا سکتا ہے. جرنیل کو نہیں بلا لیا گیا، تو جہاں پہ جرنیل کو بلایا جا سکتا ہے وہاں پہ انہیں بھی بلایا جا سکتا ہے. کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ اس لیے کہ کرمنل ایکٹ جو ہے اگر ہے تو وہ تو سیو نہیں ہوتا، اسے کوئی پروٹیکشن تو حاصل نہیں ہوتی، اس سے تو ہمیں جواب دینا ہوتا ہے. وہ ڈینائی کر رہے ہیں. تو آئیں گے اگر چارج کوئی ہے، کوئی نیکسس بتاتے ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے الزام لگانا، ہو سکتا ہے کہ ان پہ الزام لگایا جا رہا ہو سکتا ہے نون والوں کی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے یہ ایک سازش کا حصہ ہو. اینی تھنگ کین ہیپن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایویڈنس ہو. تو اگر ایویڈنس ہے تو وہ پھر جڑیں گے. بالا تو نہیں ہے، وہ چاہیے یہ کہ قانونی گرفت میں آئیں اگر ایویڈنس ایسی ہے. ویسے نہیں، ویسے دیکھو کسی مقاصد کے لیے انصاف کے اداروں کو غلط طریقے سے استعمال فیض حمید بن کرنا جائیں چاہیے. گے، وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے آپ کے خیال میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل جو چیزیں سامنے آ رہی ہے تو پھر اصل جو بینیفیشری ہے وہ تو فیض حمید ہے. وہ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. فیض حمید کیسے بینیفیشری ہے؟ وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں. پہلی بات دیکھو، سیدھی سی بات، الزام کیا لگ رہا ہے؟ الزام کیا لگ رہا ہے؟ مس اپروپریشن کا. اگر مس اپروپریشن ہوئی ہے، فنڈ کی امبیزلمنٹ ہوئی ہے، تو بینیفیشری کون ہوا؟ وہ جس نے امبیزلمنٹ کی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر اس کا سیاسی نیٹ ورک ہے اور اگر اسے جوڑ رہے ہیں 9 مئی کے ساتھ، دوسری مئیوں کے ساتھ، تو بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ایجنسی یا ISI ہو تو ان کے قبضہ تصرف میں تھی. ٹھیک ہے، اس کی سٹریم لائننگ تو وہ کر رہے تھے. نہیں، وہ ریٹائر ہو چکے تھے اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب وہ اس منصب پہ تھے. لیکن 9 مئی، لیکن اس کے بعد کا معاملہ جو ہے، اگر وہاں پہ ایویڈنس موجود ہے تو پھر تو وہ جواب دیں گے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس میں عملداری کی ہے، اگر کوئی ایسا کام انہوں نے کیا 9 مئی کے حوالے سے، تو وہ اس کام کرنے کی کچھ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوگی. خان صاحب کیوں فکر مند ہیں کہ کہیں وہ خان وعدہ صاحب معاف گواہ نہ بن بدنیت، جائے؟ نہیں، لیکن وعدہ معاف گواہ کا لفظ آپ قانون سے زیادہ واقف ہیں، اسی وقت استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ کچھ نہ کچھ شراکت داری ہوتی ہے تو وہ ایک شخص. پہلی بات تو یہ خان صاحب نے وعدہ معاف گواہ کا لفظ استعمال کیا. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کیپٹل ملزم کون ہے، جی، مرکزی مجرم کون ہے، جی، اور اس کی نسبت سے دیکھا جاتا ہے. جی، سب سے بڑا طاقتور ادارہ ہمارے ملک میں کون ہے؟ جی، کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں بھی کون ہے؟ بالکل ہے. ادارے میں بھی کون ہے؟ جی، فوج کا کہتے ہوئے گھبرا رہے ہو؟ جی، اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ. اوکے، جو تو سب سے مضبوط ہوا. جی، پھر اس ادارے میں سب سے بڑی مضبوط آرگنائزیشن کس کو کہا جاتا ہے؟ ISI کو کہا جاتا ہے نا. تو بات تو یہ ہے کہ جب سب سے مضبوط ادارہ وہ ہے، نیٹ ورکنگ اس کی ہے، کنٹرول اس کا ہے، تو اس کا جرنل جو ہے وہ مضبوط بننا ہوتا ہے. نہیں، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. خان صاحب وعدہ معاف گواہ کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے، وہ تو ایک عام سٹیزن کی طرح کر رہے ہیں نا. وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جو بڑے لیڈرز کے ساتھ سازشن کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے. اب مجھے ایک بات سنو، آپ اگر فیض حمید جیسے لیفٹیننٹ جنرل اور ایک طاقتور، اپنے دور کی ایک طاقتور شخصیت، طاقتور ادارے کے سربراہ
کیا وہ جھوٹی گواہی دے دیں گے؟ پہلے بتاؤ وہ ایف ایس ایف کیا ایسا وہ ہو سکتا ہے؟ ایف ایس ایف کا جو مسعود صاحب تھے، جو بھی نام ہے بھٹو جی، صاحب کے مسعود دور، شریف، مسعود جی شریف، کیا ہوا تھا جی، ان کے ساتھ؟ کیا ہوا تھا؟ آپ بتائیں. تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا تھا جی بھٹو صاحب کے کیس میں. جی ادارے کے سربراہ تھے، جی، آئی بی کے ساتھ. وعدہ مواف گاہ تھے ہیں. جی اور پھر پتہ ہے کہتے ہیں کہ ان کی کنفیشن تیار کرنے میں، انہیں پرسویٹ کرنے میں جو ہے یہاں کے بہت بڑے میرے استاد بھی تھے، ان کا جو ہے ان کا بھی ایک رول تھا. بات یہ ہے کہ کیا ہوا، ہو گیا نا. تو آپ کا یہ کہنا تو ہوا نہیں ان کے ساتھ، جی ہو گیا نا. جی. تو ویسا ادھر ہو سکتا ہے تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ بن سکتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر بنایا جائے تو وہ غلط ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ بنایا نہیں جا سکتا. میرا جو اپنا ویو ہے قانونی ماہر کی حیثیت سے یا قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، وہ یہ کہ نہیں بنایا جا سکتا. پہلے تو یہ بات میں بالکل خارج از امکان سمجھتا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے طاقتور ادارے کا جو سربراہ ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنے گا عمران خان کے لیے، جو کہ پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے. بے شک عوام کا وسیع مینڈیٹ ان کے پاس ہے، لیکن ان کے لیے وہ وعدہ معاف گواہ بنے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اس لیے کہ وہ تو ایک آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کا تو ہر عمل قابل مواخذہ ہے. لیکن کنیکشن آپ دیکھ رہے ہیں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، کنیکشن اسے کہتے ہیں ان کے سیاسی جماعتوں سے بھی کنیکشن سامنے آ رہے ہیں، ان کے عدلیہ سے بھی کنیکشن سامنے آ رہے ہیں. اور ایک ابھی واضح طور پہ تو یہ بات سامنے نہیں آ سکی، لیکن مصدقہ خبر بھی نہیں ہے کہ حاضر سروس ججوں کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے. تو اگر یہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک پورے کی پورا سامنے آ جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر، اور اگر وہ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ کہ کیا صورتحال تھی. اصغر خان کیس یاد ہے آپ کو؟ جی اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ، جی رائٹ. یہ جو بنائی تھی آئی جی آئی، ٹھیک ہے، اس کے لیے فنڈنگ ہوئی تھی. جی فنڈنگ کس نے تقسیم کی تھی؟ جی ایون میاں نواز شریف اور تمام ان لوگوں کی بینیفٹ میں کس نے تقسیم کی تھی؟ عسکری کو تو نہیں کی نا. آئی جی آئی بنائی، آئی جی آئی بنائی بھی. پھر سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ کسی بھی طور بالواسطہ یا بلا واسطہ جو معاملات ہوتے ہیں الیکشنز کے یا پالیٹکس میں، فوج حصہ نہیں لے سکتی. یہ ہولڈ کیا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، ججمنٹ ہے 2012 کی. جی. اور اس میں پھر ایسا بھی ہے کہ جن کو ذمہ دار ٹھہرایا سپریم کورٹ نے، ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی اب آ گیا نا. نہ وہ پیسے تقسیم کرنے پہ، نہ ہی سیاست میں مداخلت. یہی تو ہے. اگر ان معاملات کو بر وقت فیصلہ کیا جاتا، جب بھٹو نے کہا تھا کہ دیکھو مجھے لیٹر بھیجا گیا ہے، مجھے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، وہ مجھے عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان لوگوں کی یہ میرے خلاف کارروائی ہے، وہ پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ انہوں نے لکھ کے دی تھی. تو اگر وہ چیزیں سپریم کورٹ اس وقت اٹینڈ کر لیتی تو آج سائفر کا تذکرہ نہ ہوتا. بات یہ ہے کہ فیصلے ہونے چاہیے. اب معاملہ دیکھو نا. آپ بتائیں جنرل باجوہ، سابق آرمی چیف، تو ان کے بارے میں بھی تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ انہیں بھی کٹہرے میں لایا جائے. کیا الزام آپ لگائیں گے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کو کہتا ہوں جو کہ عملاً وقوع پذیر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے تمام باتوں کو میں پروپیگنڈا قرار دیتا ہوں. اور میں اسے اس نگاہ سے، تحریک انصاف کے بیانات سامنے آئے ہیں لیڈرشپ آفیشیل جنرل باجوہ کو بھی کٹہرے میں لایا. آفیشیل اسٹیٹمنٹ اگر اخبارات میں پبلش ہوئی ہے، اس کی قانونی حیثیت اس وقت بنے گی جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور وہ ہماری پارٹی کو بیچ میں انگیج کرتے ہیں، تو وہاں پہ ڈیفنس جو لیا جائے گا اسے آپ قانونی ڈیفنس کہہ سکیں گے. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں انہیں آپ ایک پروپیگنڈا، آپ ہیئر سے سنی سنائی بات کریں گے. اس وقت پی ٹی آئی سنی سنائی باتوں کو فیس کر رہی ہے، اور اس کے درمیان میں رہتے ہوئے چونکہ ہمارے لیڈر اندر ہیں تو ہم ہر قسم کے نتیجے کے لیے، اور ہم دیکھو ہم نے الیکشن لڑے اور ہم نے آ کے ایک پارٹی میں جو ہے اس کا شیلٹر لیا. کیوں لیا؟ کہ کہیں ہمیں آئین کی زد میں لا کے ہٹا نہ دیں. وہ فیصلہ بھی ابھی مخصوص نشستوں کی وجہ سے کہتا ہوں کہ ہم جس ڈر کی فضا میں بہادری کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، وہ ایک چیز جو ہے منفرد ہے. لیکن ایک بات کہوں، آپ بڑی حساس باتیں کر رہے ہو. آپ جنرل فیض حمید کی بات کر رہے ہو.
تو جنرل فیض حمید کو کورٹ مارشل پاک آرم فورسز کر رہی ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سنجیدہ بات ہے، یہ عام پروپیگنڈا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عملاً وہ گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں. اب ان کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے باقی چیزیں منظر عام پہ آنی ہیں. میں اسے کنسیو کرتے ہوئے جب پہلے سے دیکھتا ہوں نا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے سب سے بڑا پہلا یہ سوال ہوگا کہ کیا یہ ارینجمنٹ ایسی ہے کہ خان صاحب کو فوجی عدالت میں لایا جائے؟ اس لیے کہ جس طرح کی ایلیگیشن لگائی گئی ہیں اور جو ملٹری ایکٹ کے مطابق، آرمی ایکٹ کے مطابق جو پروویژنز ہیں، اس میں ایسا سپیس موجود ہے کہ ایسا ممکن ہے سویلین کا ایسی جو ایلیگیشنز ہیں ان میں انہیں ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ یا بد نیتی کے ساتھ، بہرحال وہ ایک چیز ہے. پھر یہ جب سچویشن ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ اس لیے ہوگا کہ انصاف کے لیے معاملہ بڑا مشکوک ٹھہرے گا. پھر دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہوگی، جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد کے ججز کے ساتھ بھی نیکسس یا دیگر ججز کے ساتھ بھی یہ نیٹ ورکنگ سامنے آ رہی ہے. اگر ایسا ہے تو بات یہ ہے کہ فیصلہ کرے گا کون؟ وہ عدالتیں جو کہ خود بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے منصفین ججز جو ہیں وہ اس کے ملزم بن جائیں گے یا ملزم ٹھہریں گے خدا نہ خواستہ، یا ایسی کوئی صورتحال نظر آئے گی، تو پھر الٹیمیٹ وہ کون سی طاقت اور قوت ہے جو کہ ان کا فیصلہ کرے گی. یہ صورتحال آنے والے واقعات میں بٹ صاحب، آئندہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال بھی واضح ہو جائے گی. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج ہماری گفتگو آپ نے سنی، امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر.